अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। तेरी नज़र के हिसार में जवेरिया रफ़ाकत खाक, किस्त नंबर 7। माही आपका घर आ चुका है, उठ जाएं। हारून के 3-4 बार आवाज़ें देने पर माही ने आंखें खोली थी। वो रोते रोते सो गई थी। माही ने उठते ही दरवाज़ा खोला। वो निकलने ही वाली थी कि हारून ने उसे रोक लिया। आप ये फ़ोन रख लें और इसे ऑन ही रखना। सॉरी। और आपके साथ जो कुछ भी हुआ इसका जिक्र अपने वालिदैन से अभी ना कीजिएगा, बल्कि इन्हें तसल्ली दें कि जाके आप खैरियत से थीं। अभी इन्हें आपकी मोहब्बत और दिलासे की बहुत ज़रूरत है। 2 दिन बाद मैं खुद चक्कर लगाऊंगा और सब कुछ बता दूंगा, आपको भी और आपके वालिदैन को भी। अब जाएं और अपना ख्याल रखना। समान उसे फ़ोन थमाते हुए ज़रूरी हदायत दे रहा था। जानता था उसे ज़रूरत नहीं, पर शहज़ाद साहब के साथ कुछ भी करना मुमकिन नहीं था। हारून की बात ख़त्म होते ही माही ने बिना किसी सवाल के इसके हाथ से फ़ोन लिया और घर के गेट की तरफ भागी थी। फिर पलटकर खुदा हाफिज़ कहकर घर के अंदर दाखिल हो गई। हारून भी उसे खुदा हाफिज़ कहता आगे बढ़ गया। गेट से अंदर दाखिल होते ही माही ने अपने घर को देखा, जहाँ पर खामोशी थी, पर किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। माहीन किचन की तरफ बढ़ गई थी, जबकि आहट पाकर शहर बानो पीछे मुड़ी थी और जैसे जम सी गई थी। अम्मी, माहीन के पुकारने पर उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले लगाया था। तुम तुम कहाँ थी माही? कहाँ चली गई थी हमें छोड़कर? तुम ठीक तो हो? सर से लेकर पैर तक इसका जायजा लिया था। माही ने बस अपने अब्बू के बारे में पूछा था और वो इसे लेकर कमरे की तरफ चल दी थी। देखें तो कौन आया है? आपकी बेटी माहीन। कमरे में दाखिल होते ही शहरबानो ने अपने शौहर की तवज्जो अपनी जानिब करवाई थी, जो बेटी के गम में बिल्कुल नढाल हो गए थे। ना किसी से बात करते थे और ना बाहर जाते थे। बस एक गैर मुर्रई नुक्ते को अपनी ही तमाम तर तवज्जो का मरकज़ बना लेते थे। इस वक्त सिकंदर अली शायद सोने की कोशिश कर रहे थे कि शहरबानो के पुकारने पर उठ बैठे थे। अब्बू, माहीन दौड़कर अपने बाप के गले लगी थी और शिद्दत से रो रही थी, जबकि सिकंदर अली का भी हाल कुछ अलग न था। इतने दिन का गुबार था, सब टूटा और सब कुछ बिखर गया। वो बस अपनी बेटी को देखकर खुश थे, इसलिए उससे कोई सवाल न किया, जबकि माहीन इनकी ऐसी हालत देखकर मलाल में घिरी थी। हिना जो इंतजार में थी कि अब माहीन इससे मिलेगी, खुद ही आगे बढ़ी थी। आज इनका घर अपने असल में लौट आया था। खाना सबने साथ खाया था। सिकंदर अली ने उसे आराम का कहा और खुद भी दवा खाकर सो गए थे। वो जानते थे कि बहुत कुछ बदल चुका है। इनके घर में ना सही, पर बाहर की दुनिया अब कुछ दिन पहले जैसी मोहब्बत करने वाली और मुखलिस नहीं रही थी। इस वक्त वो अपने कमरे की हर एक चीज़ को महसूस कर रही थी। माहीन को लगा जैसे वो सालों बाद वापस आई है। वो खुश थी, बेइंतहा खुश, पर दिल में खदशात जन्म ले रहे थे, जिन्हें वो झटक देती थी। पर हम जिस दुनिया में रहते हैं, वहाँ हम जितना भी हकीकतों से भागने में कामयाब हो जाएं, यहाँ के पास इन्हें खुद किसी एजाज़ की तरह उठाकर हमारे सर पर सजा देते हैं। अचानक उसे सिद्रा का ख्याल आया था। नंबर मिलाने पर मोबाइल बंद मिला था। उसने सोचा वो थोड़ी देर के बाद दोबारा कॉल कर लेगी, इस बात से अनजान कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो कुछ देर आराम की गर्ज से बिस्तर पर दराज हो गई थी। आज सुबह से ही वो सिद्रा का नंबर मिला रही थी, जो मुसलसल बंद जा रहा था। अब वो हकीकतन परेशान हो गई थी। रात में भी यही हाल था और अब भी। अम्मी, आपका सिद्रा से कोई राब्ता हुआ? वो यहाँ आई तो होगी ना? मैं कल से इसका नंबर ट्राई कर रही हूँ, पर इसका नंबर बंद है। वो ठीक तो है ना? बेशुमार खदशात में घिरी वो शहरबानो के पास आकर सिद्रा की बाबत पूछने लगी। नहीं, जिस दिन तुम्हारा अगवा हुआ था वो बताने आई थी यहाँ। हम सब काफ़ी परेशान थे, तो मजबूरन इसे रात हमारे साथ गुजारना पड़ी। पर सुबह हमारे उठने से पहले ही वो जा चुकी थी। इसके बाद से सिद्रा का कुछ पता नहीं। जब तुम्हारे अब्बू अस्पताल में थे तब भी उससे रब्ता करने की बहुत कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, शहरबानो ने उसे मुख्तसर बताया। अल्लाह करे वो ठीक हो। अम्मी की बात सुनकर वो मज़ीद परेशान हो गई थी। सिद्रा के अचानक से गायब हो जाने पर वो उलझ सी गई थी। कुछ तो था इस सब में जो वो समझ नहीं पाई थी। वो दिल में सिद्रा के लिए दुआएं कर रही थी। बहुत से बातों से पर्दा उठना बाकी था। कहीं भरम रह जाता और कहीं मान टूट जाते। पुराने यार भी आपस में अब नहीं मिलते। न जाने कौन कहाँ दिल लगा के बैठ गया। आप ही कब से आपका फ़ोन बज रहा है? आप कहाँ गुम हैं? देख तो लें, शायद सिद्रा बाजी का फ़ोन हो। माहीन ने घर में बता दिया था कि उसे जो छोड़ने आया था वो ये फ़ोन उसी ने दिया है, क्योंकि माहीन का फ़ोन तो न जाने कहाँ गिरा था। माहीन की सोचों का तसलसल सिद्रा के नाम पर टूटा। उसने झट से फ़ोन उठाया था। आगे से मर्दाना आवाज़ सुनकर वो परेशान हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम माही। सलाम पहल उसी ने की थी। मुखातिब भी ऐसी किया जैसे बरसों की शनासाई हो। वालेकुम सलाम। जी, कौन? माहीन ने जवाब देते ही सवाल किया।
وہ آواز نہیں پہچان پائی تھی۔ میں ہارون بات کر رہا ہوں، ہارون صدی، اس نے اپنا مختصر سا تعارف کروایا۔ ماہین کو یاد دلایا تھا۔ جی کہیں، ہمیشہ کی طرح پراعتماد لہجہ۔ شاید اپنوں کا ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، انسان کو باہمت بنا دیتا ہے۔ کیسی ہیں آپ اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ میں آج شام تک آ جاؤں گا تاکہ آپ کے والدین کو آپ کی گمشدگی کے بارے میں تفصیل سے بتا سکوں۔ وہ ابھی بھی کچھ اور کہتا کہ ماہین نے ٹوک دیا۔ میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی ضرورت ہے، سدرا نے پہلے ہی گھر میں سب بتا دیا تھا۔ ماہین نے صاف الفاظ میں انکار کیا۔ اس نے تو رسمن بھی ہارون کے پوچھے گئے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ منزل کے پاس آ کر کوئی واپس نہیں جاتا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہارون کی بات ماہین کے سر سے گزر گئی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے فون کو دیکھا۔ کچھ نہیں، آپ بہت سے حقائق کو نظر انداز کر رہی ہیں، اور آپ جانتی ہیں کہ آپ کے والدین آپ سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں اس وقت آپ کے گھر کے پاس 10 منٹ کی دوری پر کھڑا ہوں، اجازت ہو تو آ جاؤں؟ ہارون نے اسے مطلع کیا تھا۔ اوکے۔ شام تو تقریباً ہو ہی چکی تھی اور کھڑا ہوئے گھر کے قریب ہی تھا۔ تبھی ماہین نے صرف اوکے کہنے پر اکتفا کیا اور بنا اعتراض کے اسے اندر آنے کا عندیہ دے دیا۔ السلام علیکم۔ ماہین نے کچھ سوچتے ہوئے چند منٹ بعد خود ہی دروازہ کھولا تھا اور وہ واقعی آگے کھڑا تھا۔ وعلیکم السلام۔ سلام کا جواب دے کر ماہین اسے اندر لے گئی۔ امی، ابو، یہ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ ماہین کے ساتھ ایک انجان شخص کو دیکھ کر وہ گھبرا گئے تھے۔ السلام علیکم، ہارون نے بہت محبت سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، معاف کرنا بیٹے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ سکندر علی کی ہارون سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ ماہین نے ان کے الفاظ سنتے ہی ہارون کا تعارف کروایا۔ ابو، یہ ہارون زیدی ہیں، یہی مجھے واپس گھر لائے تھے۔ ماہین نے مختصراً بتایا کیونکہ باقی سب کچھ تو وہ پہلے ہی ان کے گوش گزار چکی تھی۔ جبکہ ماہین کی بات سن کر سکندر علی تکلیف کے باوجود اٹھے تھے اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تھا، جو کہ عجیب کیفیت میں گھرا ماہین کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بیٹا، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ کہ آج ہماری بیٹی ہمارے پاس ہے۔ ان کے لہجے میں تشکر تھا، جبکہ ان کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر ہارون نے انہیں تسلی دی تھی۔ تکلیف کے لیے معافی چاہتا ہوں، پر میرے خیال میں یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ مس ماہین کہاں تھی، اور سب سے اہم یہ کہ یہ جہاں بھی تھی محفوظ تھی، ایک امانت کے طور پر گئی اور ویسے ہی واپس آئی ہیں۔ ہارون نے اپنے آنے کا اصل مقصد واضح کیا۔ سکندر علی جانتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، جبکہ ماہین نہ سمجھ آئے۔ وہ جیسے ان باتوں سے ناواقف تھی، ان کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ وہ کچھ پوچھتی اس سے پہلے ہی حیا کھانے کا کہنے آ گئی تھی۔ ماہین بھی اس کے ساتھ ہی نکل گئی تھی۔ بیٹے، آپ کی بات بہت اہم ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے ذہن میں بھی کچھ سوال ہیں، لیکن ابھی دسترخوان لگ چکا ہے، باقی باتیں بعد میں ہو جائیں گی۔ ابھی آئیے کھانا کھا لیتے ہیں۔ وہ ایسے ہی تھے، نہ کبھی نماز میں دیر کی تھی اور نہ کبھی رزق کو انتظار کروایا تھا۔ ان کے نزدیک نماز اور رزق مشروط تھے، رب کی رحمت تھی، وہ اس کو کبھی نہیں تھکاتا جو اپنا آپ اس کے لیے تھکائے۔ ہارون کو قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ یہ ان کے کھانے کا وقت ہوگا۔ وہ کچھ شرمندہ ہوا تھا، پر سکندر علی زبردستی اسے اپنے ساتھ لے گئے، یہ کہہ کر کہ آج تمہارا رزق یہاں لکھا تھا سو تم آ گئے، تمہارا حق ہے اور حق لینے میں شرمندگی کیسی؟ اور ان کی بات کا مان رکھتے ہوئے ہارون ان کے ساتھ ہو لیا۔ ہواؤں میں دلوں کا کارواں ہے، خود سے عشق جب سے مہرباں ہے، میرے دل کو سکون آیا یہیں پر، بڑا مخصوص تیرا آستاں ہے، وہ مجھ سے دور جائے گا بھی کیسے جو میری روح کے اندر نہاں ہے۔ محبت کے سفر پر جاؤ لیکن وہاں ہر موڑ پر ایک امتحان ہے، میرے دل پر اسی کی ہے حکومت، لکیروں میں میری جس کا نشاں ہے، چھپا سکتی نہیں اس سے میں کچھ بھی، میرا ہر راز تو اس پر عیاں ہے، فراق و وصل کی حد سے نکل کر عجب سے موڑ پر اب داستاں ہے، ملے ہیں چند لمحے کھل کے جی لیں وگرنہ زندگی تو رائے گاں ہے۔ کھانے کے بعد ماہین نے چائے بنائی۔ وہ چائے لے کر امی ابو کے کمرے میں جا رہی تھی کہ ہارون سامنے آ گیا۔ ماہی، وہ گزر ہی جاتی کہ ہارون نے اسے روک لیا۔ جی فرمائیے، اس نے بیزاری سے جواب دیا تھا۔ ماہین، میں پہلے بھی آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، پر تب حالات کچھ اور تھے، مگر میرا نہیں خیال کہ آپ ابھی اس کی روادار ہیں، اس لیے میں نے سیدھا آپ کے ابو سے بات کی۔ میرا خیال ہے آپ کو برا نہیں لگا ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں تھا اور اس سے پہلے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ ماہین سوچتی رہ گئی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ماہی بیٹا، چائے تو لے آؤ۔ سکندر علی کی آواز پر وہ سر جھٹکتی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی۔
میں جانتا ہوں کہ بحیثیت والدین آپ کے ذہن میں بہت سے سوال ہیں، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ آپ مجھ پر یقین کریں گے یا نہیں، پر میں ایک کوشش ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ ہارون نے ہی بات شروع کی تھی۔ سکندر علی بھی چاہتے تھے وہ خود ہی اپنی بات پوری کرے بنا اس کے کسی سوال کے۔ ماہین کی نظریں زمین پر تھی۔ اسے کسی نے کمرے سے باہر جانے کا نہیں کہا تھا۔ مس ماہین کو کڈنیپ کر کے ایبٹ آباد لے گئے تھے۔ وہاں 4 دن ان کو ایک ویران علاقے میں کسی کوٹھی میں رکھا گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ تب کھلتا تھا جب انہیں کھانا دیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ وہ دروازہ تب کھلا جب انہیں بازیاب کروایا گیا، لیکن اس بات کی ضمانت ہے کہ ان پر کوئی آنچ نہیں آئی۔ ہارون بہت ہی سکون سے چند لفظوں میں ہی ساری بات کہہ گیا تھا۔ اس نے اپنے الفاظ کا چنا بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ جو بھی تھا، وہ کسی کی بیٹی کی بات کر رہا تھا۔ بات عزت کی ہو تو محتاط رہنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ عزتیں سانجھی ہوتی ہیں۔ آپ یہ بات اتنے دعوے سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سکندر علی کا سوال کرنا جائز تھا۔ ماہین اب بھی سر جھکائے بیٹھی تھی، کیونکہ ان دونوں میں ماہین کے ساتھ ہی تھا۔ ماہین کو میں نے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ ہارون کا جواب ایسا تھا کہ ماہین نے فوراً ہارون کی طرف دیکھا۔ تینوں نفوس بے یقینی اور الجھن کی ملی جلی کیفیت میں تھے۔ وہ کوٹھی دراصل میری ہی تھی، جہاں ماہین کو رکھا گیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ اغوا کار نقاب میں تھے اور شاپس پہ رش بھی بہت تھا۔ ہم نے اپنا ایک آدمی ان کے بیچ بھیج دیا تھا۔ جلدی میں وہ دھیان نہیں دے سکے اور اس نے انہیں وہاں جگہ بتائی، ہر طرح سے اطمینان کرایا اور منزل پر پہنچا کے خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اور پھر ہارون نے انہیں سب کچھ بتا دیا، کچھ سچ اور جھوٹ کی آمیزش کے ساتھ، سوائے ایک بات کے۔ تمہاری جیسی اولاد اللہ سب کو دے، خوش قسمتی کی بات ہے یہ والدین کے لیے کہ ان کی اولاد نیک ہو اور معاشرے کی خدمت میں دن نہ دیکھے نہ رات۔ سکندر علی نے ہارون کو سچے دل سے دعائیں دی تھیں۔ بہت شکریہ انکل، اب اجازت چاہوں گا، سفر بہت لمبا ہے، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ وقت زیادہ ہو گیا تھا، اسے فکر تھی آگے جا کے رپورٹ بھی بنانی تھی، جو کام ادھورے تھے وہ پورے کرنے تھے۔ بیٹا آپ اتنی رات کو سفر نہ کریں، بہتر ہے آج آپ یہیں رک جائیں، صبح ہوتے ہی نکل جائیے گا۔ ان کے بےحد اصرار پر اسے رات وہیں گزارنی پڑی۔ معیوب تھا پر سربراہ گھر پر ہی تھا، سو وہ مطمئن ہو گیا۔ ہم کو کس کے غم نے مارا، یہ کہانی پھر سہی، یہ کہانی پھر سہی، کس نے توڑا دل ہمارا، یہ کہانی پھر سہی، یہ کہانی پھر سہی، دل کے لٹنے کا سبب پوچھو نہ سب کے سامنے، نام آئے گا تمہارا، یہ کہانی پھر سہی، یہ کہانی پھر سہی۔ نفرتوں کے تیر کھا کے دوستوں کے شہر میں ہم نے کس کس کو پکارا، یہ کہانی پھر سہی، یہ کہانی پھر سہی۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہے؟ ہارون آفس میں آتے ہی صوفے پر ٹک گیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں فٹ فالٹ، تم بتاؤ؟ محسن نے جواب دیا اور ساتھ ہی چائے کے 2 کپ حاضر تھے، جن کا ہارون اندر آنے سے پہلے آرڈر دے آیا تھا۔ ٹھیک، تم بتاؤ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ اس وقت نے دوست محسن کے آفس میں بیٹھا چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کچھ خاص نہیں یار، بس وہ زمان شیخ سر درد بن گیا، سمجھ نہیں آ رہا اسے کیسے ہینڈل کروں۔ ہارون نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے ہر مشکل سے مشکل کام کو بنا ماتھے پر بر لائے ایسے انجام دیا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ تم نے تو کہا تھا کہ اس کی طرف سے مکمل خاموشی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ہارون نے استفسار کیا۔ سنا ہے اس نے کسی اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، اب وہ وہاں بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، سب کا جینا حرام کر رہا ہے۔ تم جانتے ہو یونیورسٹی بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں فوری ایکشن لینا ہوگا۔ محسن فکر مند تھا۔ اچھا تم مجھ پر چھوڑ دو کہ اسے کیسے ٹریپ کرنا ہے، بس یونیورسٹی کا نام بتاؤ، ہارون پرسوچ انداز میں بولا۔ محسن نے اسے یونیورسٹی کا نام بتا دیا تھا، بنا کسی سوال کے جانتا تھا ہارون اپنا پلان تب تک نہیں بتائے گا جب تک وہ پورا نہیں ہوتا۔ آج یونیورسٹی کا پہلا دن تھا، مطلب آج سب اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کا تعارف ہونا تھا ایک دوسرے سے۔ گاڑی نہ ملنے کی وجہ سے وہ تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی اور ٹیچر کے پیچھے پیچھے ہی کلاس میں گھس گئی تھی۔ جلدی میں جو سامنے سیٹ تھی اسی پر بیٹھ گئی۔ ساتھ والی لڑکی نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا کہ بیٹھنے والے نے رسمن بھی نہیں پوچھا کہ کیا وہ یہاں بیٹھ جائے۔ معافی چاہتی ہوں، جلدی میں تھی تو جو سیٹ سامنے ہے اسی پہ بیٹھ گئی، میں پیچھے چلی جاتی ہوں۔ شاید اس نے تاثرات پڑھ لیے تھے جبھی وہ گھبرا کر بولی۔ کوئی بات نہیں، آپ بیٹھ جائیں یہاں، پہلے ہی دن آپ لیٹ ہیں، خیریت؟ ساتھ والی لڑکی نے پوچھا تھا۔ جی، بس ٹریفک کی وجہ سے گاڑی نہ ملنے والی بات وہ گول کر گئی تھی۔ اب پہلے ہی دن وہ کیا کہتی؟ پاکستان کی ٹریفک کی تو بات ہی الگ ہے، نو ون کے بیٹ اس۔ بائی دا وے، میرا نام سدرا نوید ہے اور آپ؟ اپنی پہلی بات پر وہ خود ہی ہنسی تھی اور اب ایک دوسرے کو اپنا تعارف کروا رہی تھیں۔ ماہین سکندر، اور ٹیچر کے تعارف سے پہلے ہی وہ ایک دوسرے کے بارے میں تھوڑا بہت جان گئی تھی۔
اور انہیں ایک دوسرے کے اس مختصر تعارف نے ہی کافی متاثر کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں بہت گہری دوستی ہو گئی تھی اور وہ دونوں ہر جگہ ہمیشہ ایک ساتھ ہی پائی جاتی تھی۔ اگر ایک چھٹی کرتا تو پھر دوسرا بھی یونیورسٹی نہیں جاتا تھا۔ کم وقت میں ایک بہترین ساتھی ملنا معجزہ ہے، اور معجزے اب کے دور میں کم ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جنہیں نصیب ہوتے ہیں اکثر وہ قدر نہیں کر پاتے، اور جنہیں نہیں نصیب ہوتے وہ ان معجزوں کے انتظار میں ہی اپنے یقین کو مستحکم کیے زندگی گزار دیتے ہیں۔ شاید یہی فرق ہوتا ہے حاصل اور لا حاصل میں۔ کوئی لا حاصل ہمیشہ کی کسک بن جاتا ہے، اور کوئی لا حاصل امید کی کرن، اندھیرے میں چراغ کی طرح انسان کا رہنما رہتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، ان کی دوستی ویسی ہی تھی جیسے کہ آج تک آخری سیمسٹر آ گیا تھا۔ شروع کے 3 سیمسٹرز بہت اچھے گزرے تھے۔ کچھ تو ماحول کا اثر تھا، مگر ان کی بانڈنگ کا کمال زیادہ تھا۔ وہ دوست کم پہلے زیادہ لگتی تھی، ایک ساتھ پڑھنا، موج مستی کرنا، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، اور ایک دوسرے کے دفاع کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ وہ اس بات کو فراموش کر گئی تھیں کہ کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آگے احساسات اور رشتے بے بسی سے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ جذبات ہیں جو انسان کے دل و دماغ کو اس طرح سے جکڑ لیتے ہیں کہ اکثر انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ جب جذبات نشہ بن جائے تو ہر چیز اس نشے کی دیمک کی نظر ہو جاتی ہے۔ زمان شیخ کے آنے سے یونیورسٹی کا ماحول اچانک بہت خراب ہوا تھا۔ آئے روز وہ کسی نہ کسی لڑکی سے بدتمیزی کرتا۔ ماہین کو عجیب سا ڈر لگا رہتا تھا۔ وہ بہت بہادر لڑکی تھی، پر یہاں پر آ کر ایک لمحے کو اسے فکر ہوئی تھی۔ سدرا ہمیشہ بے فکر رہتی تھی۔ پہلا سیمسٹر تھا، مڈ ٹرم کے ایگزامز پاس تھے، سب تیاری میں مصروف تھے، اور ایسے میں زمان شیخ کی طرف سے کچھ دن کی خاموشی پر سب نے سکون کا سانس لیا تھا۔ سب یہی سمجھے کہ شاید وہ بھی پیپرز کی وجہ سے سکون میں ہے، پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ پیپرز کے بعد سدرا نے اپنے گھر چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر رکھا تھا، جس میں پوری کلاس کو بلایا تھا۔ 20 ہی تو لوگ تھے۔ سدرا صبح ہی ماہین کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ ساری تیاری دونوں نے ساتھ مل کر کی تھی۔ کلاس کے سبھی لوگ وہاں پر موجود تھے، پر ماہین نے نوٹ کیا تھا کہ سدرا بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کس کا انتظار ہو رہا ہے میڈم؟ ماہین شرارت سے بولی تھی۔ کسی کا بھی نہیں، تم بھی بس۔ ماہین کو لگا سدرا اسے ابھی بتانا نہیں چاہتا، اس لیے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ آئی ایم سو سوری سدرا، وقت بہت ہو گیا ہے، امی ابو انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے چلنا چاہیے۔ ماہین نے گھڑی کی طرف دیکھا جو کہ 10 بجا رہی تھی۔ ماہین اپنی چیزیں سمیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سدرا آج کہیں اور گم تھی۔ وہ بس اسے وقت دینا چاہتی تھی جو اسے کسی اور کے ساتھ گزارنے کی چاہ تھی۔ لیکن ماہین، اچھا ٹھیک ہے، تم آؤ، میں تمہیں باہر تک چھوڑ آتی ہوں۔ ماہین کو پریشان دیکھ کر سدرا نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ یہ نہ سمجھ سکی کہ کہیں اس بات کرنے کا لہجہ ہی ماہین کو دکھ نہ دے گیا ہو۔ سدرا، آج سچ میں بہت مزہ آیا، سب ایک ساتھ تھے اور خوب انجوائے کیا مل کے۔ رسمن کہتی ماہین سدرا سے مل کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، جبکہ گیٹ سے اندر داخل ہونے والا شخص اس کو دیکھ کر وہیں رک گیا اور دور تک گاڑی کو جاتے دیکھتا رہا۔ ارے تم وہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر چلو نا۔ سدرا کی نظر اچانک اس شخص پر پڑی اور اسے دیکھ کر وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ باقی سب لوگ بھی ابھی بھی باتوں میں مصروف تھے۔ سدرا اس کے آنے سے بہت خوش تھی، جبکہ وہ ماہین میں الجھ کر رہ گیا تھا، اور پھر باتوں ہی باتوں میں ماہین کے متعلق ساری معلومات لے لی تھی۔ وہ اس شخص سے 3 سال سے محبت کر رہی تھی، جس کی خبر اس نے ماہین کو بھی نہیں ہونے دی، بنا اس بات کی پرواہ کیے کہ اس محبت کا انجام کیا ہوگا، جو کبھی بنا مفاد کے اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ کچھ محبتیں صرف مفاد پرست ہوتی ہیں، جن کا انجام خسارہ ہے۔ دوست ہو کر دوستی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، حسن والے آدمی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ کیا کہوں جب ان کہیں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، آنکھ کی گویا نمی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، بندہ پرور بندگی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، جو سمجھتا ہے اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ عاشقوں کی عاشقی کو کچھ سمجھتے نہیں، کچھ کو چھوڑو وہ کئی کو کچھ سمجھتے نہیں، آپ کی دانشوری کو کچھ سمجھتے نہیں، بلکہ تو وہ آپ کو ہی کچھ سمجھتے نہیں۔ دیجیے اب پھر سے کہتے ہیں کہ سمجھاؤ ہمیں، سمجھی سمجھائی ہوئی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ کیا کہیں گے آپ سے ہم اور کہیں بھی کچھ تو آپ کیا سنیں گے جب آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ ہم کھڑے اس در پہ اب تک سوچتے ہیں کیا ہے یہ، بیٹھنے والے گلی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، بس چلے تو جان بھی اس سادگی پر وار دوں، سادگی میں سادگی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔
مت تھی ماری عشق نے، باقی تو ہم کو خیر ہے، اچھی خاصی زندگی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، جانتے ہیں عزت و ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، شیخ جی بےعزتی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، جانے مانے شاعروں کو ہم سے یہ شکوا رہا، کافیوں کی ڈگڈگی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، داد دینے کو وہی راحیل دنیا رہ گئی، جن پہ شاعری کی وہ شاعری کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ آج سدرا نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا زمان شیخ سے، اور زمان شیخ نے اس محبت کا جواب محبت سے دینے کے لیے ایک شرط رکھی۔ سدرا محبت کے مل جانے کے تصور میں گم، بنا بات سنے ہاں کر چکی تھی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ محبت شرطوں کی بنا پر نہیں ہوتی، محبت ایک آزاد پنچھی ہے جس کا سفر صرف آسمانوں پر ہی ہوتا ہے، یہ زمین کے لیے تو بنی ہی نہیں۔ بہت کم ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ کوئی اس کی قدر کر سکے، تبھی اگر کبھی غلطی سے یہ زمین کا رخ کر بھی لے تو اس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ محبت قید تھوڑی کی جاتی ہے، قید میں تو اس کا دم گھٹ جائے اور یہ پھڑپھڑا کر مر جاتی ہے۔ جس دن تمہارے گھر گیٹ ٹوگیدر تھا تم کسی لڑکی کو دروازے تک چھوڑنے آئی تھی، وہ کون تھی بتا سکتی ہوں؟ زمان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سوال کیا تھا۔ ہاں، پر تم کیوں پوچھ رہے ہو اس کے بارے میں؟ سدرا اس کے نیچر سے واقف تھی، اسی لیے اس کا الٹا سوال کیا تھا۔ تم بتا سکتی ہو یا نہیں؟ زمان تھوڑا غصے سے بولا۔ ہاں، وہ پہلے تھوڑا ہچکچائی اور پھر سدرا نے اپنی اور ماہین کی دوستی کے بارے میں شروع سے آخر تک سب کچھ کو بتا دیا۔ کچھ بھی تو راز نہیں رکھنا اس نے۔ اف، یہ محبت کتنا فائدہ اٹھاتی ہے انسان کا جائز ناجائز کی فکر سے آزاد ہو کے، ہر خامی کو خوبی بنا دیتی ہے۔ عجیب ہے نا محبت، کہ غلط بھی صحیح ہو جاتا ہے، برائی پہ بھی پردہ ڈال دیتی ہے۔ انسان دل سے فارغ ہونے کے ساتھ ساتھ اندھا گونگا اور بہرا بھی ہو جاتا ہے۔ محبت کی کٹ پتلی۔ تو مجھے اس لڑکی سے ایک بار ملوا دو، یہ میری پہلی اور آخری شرط ہے۔ یقین کرو اس کے بعد میں اپنی ساری ایکٹیویٹیز ترک کر دوں گا، وہ بھی صرف اس لیے کہ خود کو تمہارے قابل جان سکوں، پھر ہم شادی کر لیں گے۔ بولو، کیا تم میرے لیے اتنا ایسا کام کر سکتی ہو؟ زمان نے بس ایک جال پھینکا تھا اور بازی اس کے ہاتھ میں تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ محبت کا استعمال کیا جاتا ہے ہر کام کے لیے، پر ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی محبت کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اپنی غرض کے لیے، اور اس کی ہمت بس انہی میں ہی ہوتی ہے جنہیں رب احساسات کی نعمت سے نہیں نوازتا۔ سدرا محبت کی خاطر اپنی بہن جیسی دوست سے دستبردار ہو گئی تھی اور اب پوری توجہ سے زمان کا پلان سن رہی تھی۔ سدرا آج یونیورسٹی لیٹ آئی تھی۔ جب وہ اور ماہین بیٹھی باتیں کر رہی تھی تب مصیبت کا آغاز ہوا تھا۔ جیسے ہی زمان شیخ نے انہیں دیکھا ان کے سر پر پہنچ گیا۔ سدرا سے بدتمیزی بھی کی، جس کا جواب ماہین نے تھپڑ کی صورت میں دیا تھا، اور اسی بات کی سزا بہت بری ملی تھی ماہین کو۔ ہمیں تمہاری دشمنی و دوستی بھی یاد ہے، بتاؤ جانے جاں، تمہیں یہ دل لگی بھی یاد ہے، شعور کو سنوارنے کی خواہشیں لیے ہوئے جو مدتوں سے نکلے ہیں انہیں کوئی بھی یاد ہے۔ تو چھت کے نیچے آ گیا مگر سکوں کے لیے، جہاں ہوئی تھی پرورش وہ جھونپڑی بھی یاد ہے، جدت کی شاعری پہ ناز کرتے شاعروں، بزرگوں کی لکھی ہوئی غزل کوئی بھی یاد ہے، بھلا چکا ہوں باتیں سب میرے دماغ کو مگر تمہارے حسن پہ غزل لکھی ہوئی بھی یاد ہے، قرار جس کی دید سے ملا تھا روز و شب تجھے، وہ پتلی دبلی سانولی سی منچلی بھی یاد ہے، تو گزرے پل کی یاد کو کریدنے لگا ہے سن، ادائیں اس کی شوخ تھیں مجھے ابھی بھی یاد ہے، جناب شیخ میں کدے کو جا رہے تھے ایک دن، ارادہ کیا تھا آپ کا مجھے ابھی بھی یاد ہے، جگہ جگہ پہ چھائے ہو لگا کے رٹ غزل غزل، بتاؤ کوئی ایک غزل غلام کی بھی یاد ہے۔ ہارون آج احمر، محسن اور باقی ٹیم کے ساتھ ایک ہوٹل میں تھا، اور وہ سب اس وقت اپنی سب سے بڑی کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ سب کے اصرار پر ہارون نے انہیں یہ پلان بتایا تھا۔ تم نے مجھے جو معلومات دی تھی ان کی تصدیق کے لیے سب سے پہلے یونیورسٹی گیا تھا، اور یہ بھی دیکھنا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے، ہارون نے محسن کو مخاطب کیا۔ پھر اگلے دن میں نے دوبارہ یونیورسٹی گیا اور وہاں اپنا لائسنس دکھا کے کچھ روز ڈھابے پر ہیلپر کے طور پر کام کیا۔ وہ لڑکی اپنی دوست کے ساتھ ہمیشہ کینٹین میں اس ڈھابے کے سامنے بیٹھا کرتی تھی، اس طرح ان پر نظر رکھنا آسان ہو گیا تھا۔
تمہیں جان کر حیرت ہوگی کہ زمان نے جس لڑکی کو چھیڑا تھا وہ خاموش کھڑی تھی، جبکہ اس کی لڑکی کی دوست نے اس بدتمیزی پر زمان شیخ کو تھپڑ مارا تھا، جس کے بعد وہ اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اور پھر میں نے سدرا نامی لڑکی کی جگہ اس کی دوست پر نظر رکھنی شروع کر دی کہ اب یقیناً زمان اس سے ہی بدلہ لے گا۔ کچھ وقت کی خاموشی کے بعد زمان نے تھپڑ مارنے والی لڑکی کو کڈنیپ کر لیا تھا، لیکن اس کے باپ کی کال آنے پر وہ اسے کچھ آگے ہی پھینک کر چلے گئے تھے، کیونکہ زمان شیخ کے باپ کو ڈر تھا کہ اپنا کچا چٹھا کھل جائے گا، اور اس نے زمان شیخ پر پابندیاں لگا دیں۔ پھر تقریباً 7 ماہ بعد زمان شیخ نے ایک بار پھر منصوبہ تشکیل دیا۔ وہ غالباً اپنے ماں باپ کی ویڈنگ اینیورسری کے لیے گفٹس لینے آئی تھی، جب زمان شیخ کے آدمی نقاب میں آئے اس لڑکی کو اٹھا کر لے گئے۔ رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی اس میں شامل ہو گیا۔ اس نے تھوڑا سا توقف کیا، جبکہ صرف اپنا ہی ذکر کرتے رہنے پر احمد نے اسے گھوری سے نوازا۔ یہ ٹھیک ہے، جو میں نے کیا وہ بھی سب اپنے کھاتے میں لکھ لیا آپ نے۔ میں آپ کی شکایت کروں گا بابا سے۔ گھر تو چلیں آج پھر دیکھنا۔ احمد بہت کم جلال صاحب کو بابا کہتا تھا، خاص طور پر تب جب وہ ہارون سے ناراض ہو۔ اب بھی وہ اسے دھمکیاں دے رہا تھا۔ ہارون، بس کر دو، تم اسے تنگ کرنے کو کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ آج تو ہماری جیت کا دن ہے، آج تو یہ نہ کرو۔ اور پھر محسن نے اسے بتایا کہ ہارون نے سب کو پہلے ہی تمہاری صلاحیتوں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ مین لینڈ تمہاری اور ہارون کی ہی ہے۔ اور محسن کی بات سن کر احمد نے شکوہ کنہ نظروں سے ہارون کو دیکھا، جبکہ باقی سب اپنی ہنسی دبانے کی کوشش میں تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ تمہیں پہچان کیوں نہیں سکے؟ یہاں تمہارا ایک نام، ایک مقام ہے، اس کے باوجود یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ محسن کے ذہن میں وہ جو سوال تھا اس نے پوچھ ڈالا۔ وہ اس لیے محسن کہ میں نے انہیں اس لڑکی کو رکھنے کے لیے جگہ دی تھی۔ وہی بھول بھلیا جس کے بدلے میں پیسے مانگے تھے، میں نے کہ اچانک حالات بدل گئے اور میرے پاس گھر خرچ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ لوگ راضی ہو گئے اور پھر زمان شیخ کو میرے متعلق آگاہ کیا کہ جو بھی ہے آخری فیصلہ اسی کا ہے۔ پھر وہاں کام کے دوران میں نے اپنی باتوں اور کاموں سے زمان کو یہ احساس دلایا کہ اس کے ساتھ اسے دھوکہ دے رہے ہیں، اور ایسے میں ان کا وفادار بن کر لڑکی کی حفاظت کرنے لگا۔ ہارون بڑے رسان سے بتاتا تھوڑی دیر رکا تھا۔ واقعی میں یہ نہیں مان سکتا کہ زمان شیخ نے بھی تمہیں نہیں پہچانا۔ یہ کیسے ممکن ہے ہارون؟ محسن حیرت زدہ تھا۔ اس کا سوال وہیں کا وہیں تھا، بلکہ اسے تجسس تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ہارون کچھ بات چھپا رہا ہے۔ اس طرح کہتے ہی احمد نے ایک تصویر سب کے سامنے کی۔ سب نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ ہارون حیران تھا کہ احمد کے پاس اس کی ایسی عجیب تصویریں آتی کہاں سے ہیں۔ وہ اس طرح میرے بھائی کہ میں نے اسے اپنا نام رستم خان بتایا تھا اور خود کو بوڑھے آدمی میں بدل دیا تھا۔ اس کا مخلص بن کر میں اسے ٹریپ کر رہا تھا۔ اپنا پلان سنانے کے بعد اس نے سب سے داد وصول کی۔ محسن کے ذہن میں ابھی بھی بہت سے سوال تھے، خاص طور پر اس لڑکی سے متعلق جس کے چکر میں ہارون گھن چکر بیٹھا تھا۔ واپسی پر ہارون کو گھر چھوڑنے کے چکر میں وہ پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ ہارون، ایک بات تو بتاؤ، جب ہم نے ریڈ کی تھی تم وہاں نہیں تھے، پھر تم نے اس لڑکی کو وہاں سے نکالا کیسے؟ محسن کا یہ سوال اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ شاید تم بھول رہے ہو کہ وہ ایک کوٹھی نہیں بلکہ بھول بھلیا ہے، جس کا ایک خفیہ راستہ بھی ہے جو صرف تمہیں اور مجھے پتا ہے۔ بس وہیں سے نکالا تھا اسے اور پھر اسے اس کے گھر چھوڑایا۔ پر ایک بات بتاؤ، تمہارے بغیر اس رستے پر گاڑی چلاتے ہوئے مجھے ذرا بھی مزہ نہیں آیا۔ اور اس کی بات پر وہ دونوں پھر سے ہنس دیے تھے۔ اور تم جو ان 7 ماہ میں بھی لڑکی کی حفاظت پر لگے رہے وہ؟ محسن اب اصل سوال پر آیا تھا۔ وہ تو یار کسی کی ذمہ داری لگائی تھی نا، ظاہر ہے جیتی ہوئی بازی ہارنے تو نہیں تھی ایسی کوتاہی کر کے۔ ہارون نے جیسے دودھ پر سے مکھی اڑانے کا کام کیا تھا۔ انکل اور احمد بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ محسن نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی کہ پوری دال ہی کالی ہے۔ ہارون نے بات مکمل کی اور زور سے ہنس دیا، جبکہ محسن اس کے اندر آتے بدلاؤ پر ہر بار کی طرح حیران ہو رہا تھا۔